बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन व सामीन व नाज़िरात व सामियात, प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मुश्ताक आपसे मुखातिब है और आप सुन रहे हैं डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मुश्ताक यूट्यूब चैनल। एम इस्लामियात के स्टूडेंट्स और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में अपीयर होने वाले इस्लामियात के लेक्चरशिप के लिए तमाम उम्मीदवार, हमारे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर लेक्चर्स का सिलसिला जारी है और ख़ुसूसन तारीख़ इस्लाम के हवाले से आज हमारा जो लेक्चर है वो है मुख्तलिफ़ मारूफ़ सहाबा इकराम का तारुफ़। इस मौजू पर इससे पहले एक लेक्चर आप समाअत कर चुके हैं और आज के जो मारूफ़ सहाबा इकराम में से हैं, सबसे पहले हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका नाम ज़ुबैर है, कुनियत अबू अब्दुल्ला है और लक़ब हवारी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी अब ये सवाल आपसे अगर पूछा जाए कि हवारी रसूल कौन है तो वो हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम। आपके वालिद का नाम अवाम है और वालदा का नाम सफ़िया है, जो कि आप हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फूफीज़ाद भाई हैं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हकीकी भतीजे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दामाद हैं। यानी हज़रत अस्मा बिनत अबी बकर से आपका अक़द निकाह हुआ। हिजरत नबवी के 28 साल कबल पैदा हुए और 16 बरस की उम्र में उन्होंने इस्लाम कबूल किया। मवाक़ात मदीना के मौका पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत ज़ुबैर और हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को आपस में भाई भाई बनाया और ग़ज़वा बदर में आपने अमामा शरीफ पहन रखा था और शुजाअत और बहादुरी के जोर दिखा रहे थे। तो इसी मौका पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज फ़रिश्ते भी हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम की वज़ा इख्तियार कर रखी है, यानी इसी वज़ा कता में वो फ़रिश्ते भी आज आए हैं। तो इसके अलावा ग़ज़वा उहद में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी तलवार को पकड़ कर फरमाया, कौन है जो इसका हक़ अदा करेगा, यानी इस तलवार का हक़ अदा करेगा। जबकि वो एक दफ़ा जंग का जो सारा पांसा था वो पलटा जा रहा था और मुसलमान बाज़ारन शिकस्त की तरफ जा रहे थे। तो उस वक़्त हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम ने 3 मरतबा आगे बढ़कर कोशिश की उसको पकड़ने की, मगर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये तलवार पकड़ने की सआदत हज़रत अबू दुजाना के हाथ में आई और उन्होंने उसका हक़ अदा किया। और इसके अलावा खैबर के मौका पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम की ड्यूटी ख़वातीन की तरफ लगाई ताकि वो इनकी हिफाजत पर मामूर हों। और जब बनु कुरैज़ा ने, जो अहले मदीना से हुज़ूर अलैहिस्सलाम थे और मुसलमानों से मुआहदा किया हुआ था, उन्होंने मुआहदा तोड़ दिया और उनको मदीना से निकाल दिया गया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कौन है जो इनकी ख़बर ले। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम ने 3 दफ़ा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर होकर कहा कि मैं हाज़िर हूँ, मैं हाज़िर हूँ। तो आपने तन्हा उनकी ख़बर लेने का इरादा किया और आपकी आमद व रफ्त को देखकर और शुजाअत और बहादुरी को देखकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम खुश हुए और फरमाया कि हर नबी का एक हवारी होता है और मेरा हवारी ज़ुबैर बिन अवाम। यानी ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस मौके पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मेरा हवारी ज़ुबैर बिन अवाम है। और दूसरी बात, इसी मौका पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम के लिए फरमाया, फ़िदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा। तो अब आप देखें कि ये फ़िक्रा जो है फ़िदा का अबी व उम्मी, एक और सहाबी हैं जिनके लिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उनका नाम हज़रत साद बिन अबी वक़ास है और एक हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम। ये 2 सहाबा इकराम के लिए ये फ़िक्रा इरशाद फरमाया। अब पेपर में आपसे अगर पूछा जाता है तो इन दोनों ऑप्शन को ज़हन में रखेंगे, जो इनमें से पूछा जाएगा उसके बारे में आप कह सकते हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये फ़िक्रा हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कितने सहाबा इकराम के लिए फ़रमाया, तो इसमें भी आप ज़हन में रख लें कि 2 सहाबा इकराम के लिए फ़रमाया और उनमें से कौन कौन से हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम हैं और हज़रत साद बिन अबी वक़ास हैं। फ़तह मक्का के मौका पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हम रकाब इख्तियार की और 10 दस्तों पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पूरी फ़ौज को तकसीम किया सहाबा इकराम को। सबसे जो छोटा दस्ता था उसमें खुद शरीक हुए और उस दस्ते का जो झंडा था वो हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम के हाथ था। और 26 हिजरी में
ابن جرموز نے دھوکے کے ساتھ نماز کی حالت میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ وہ اس طرح تھا کہ وہ جو جنگ ہو رہی تھی 36 ہجری میں، جو کہ جنگ جمل، جس میں صحابہ کرام بھی تھے اور اس طرح آپس میں معاملات خراب ہو رہے تھے، تو یہ حضرت زبیر بن عوام جو تھے یہ جنگ نہیں لڑنا چاہتے تھے، وہاں سے خاموشی سے نکل گئے، اور ابن جرموز نے کہا کہ میں ان کو منا کر لاتا ہوں، لے کر آتا ہوں۔ یہ اس سے ان سے ملا اور نماز کا وقت تھا، انہوں نے نماز شروع کی اور سجدے میں گئے تو اس نے ان کا شہید کر دیا، ان کا سر قلم کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام عبداللہ ہے، ابو عبد الرحمن کنیت ہے، والد کا نام مسعود ہے اور والدہ کا نام ام عبد، یہ بھی بڑا معروف ہے، ام عبد نام ہے والدہ کا۔ بچپن سے بکریاں چروایا کرتے تھے، اور ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو رستے میں دیکھا کہ یہ بکریاں چروا رہے تھے، تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ کوئی بکری ہے جو دودھ دینے والی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور بکریاں دودھ تو دے رہی ہیں، مگر یہ کسی کی امانت ہے، تو میں کسی کی امانت کیسے دے سکتا ہوں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر کوئی ایسی بکری لے آؤ جو بالکل دودھ نہیں دیتی، جس کا بچہ بھی نہیں ہے۔ تو وہ ایک بکری لے کر آئے، تو آقا علیہ السلام نے اس کے اوپر ہاتھ لگایا اور اس کے تھنوں میں دودھ بھرایا، اور انہوں نے جی بھر کر دودھ پیا، ابو بکر صدیق نے بھی، حضرت عبداللہ بن مسعود نے بھی، سب نے، اور پھر دوبارہ حضور علیہ السلام نے اس پر ہاتھ لگایا تو وہ پہلے کی طرح ہو گئی۔ تو یہ منظر دیکھ کر ان کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہوئی، اور پھر وہ جب مسلمان ہوئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود کو حضور علیہ السلام نے بغیر کسی وسیلہ کے واسطہ کے 70 صورتوں کی ڈائریکٹ براہ راست تعلیم دی، اور آپ کے متعلق فرمایا انک غلام معلم، کہ آپ ایسے بچے ہیں جو معلم ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 4 افراد سے قرآن سیکھا کرو، جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود بھی ہیں، اور آپ کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے یہ کہ قرآن کو اسی طرح تر و تازہ سنے جس طرح نازل ہوا ہے، اسی حالت میں تو حضرت عبداللہ بن مسعود سے سن لے۔ تو اس کے علاوہ آپ سے مرویات کی تعداد 848 ہے، اور ان میں سے 64 احادیث ایسی ہیں جو بخاری مسلم کی متفق علیہ ہیں۔ تو یہ مختصر، انتہائی مختصر تعارف ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ کے کل فتویٰ جات جو ہے موسٹلی ان میں سے زیادہ تر حضرت عبداللہ ابن مسعود کی وہ روایت کو لیتے ہیں اور ان کو کوٹ کرتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی آپ کا نام ہے، ابو طفیل اور ابو منظر کو نیت ہے۔ ابو منظر کو نیت حضور علیہ السلام کی طرف سے، ابو طفیل کو نیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھی، اور آپ کا لقب جو ہے سید الانصار، سید المسلمین اور سید القراء، یہ 3 القابات ہیں آپ کے۔ سید القراء بڑا معروف ہیں، قرآن مجید کو پڑھنے والے سردار۔ آپ کا تعلق قبیلہ نجار اور اس کی شاخ و خزرج سے تھا۔ عہد فاروقی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز تراویح باجماعت کرانے کا فیصلہ کیا، قرآن مجید کو پڑھے ایک قاری اور باقی سنے، اس سے پہلے باجماعت باقاعدہ نماز نہیں ہوتی تھی، تو اس کے اندر سب سے پہلے انہوں نے ڈیوٹی لگائی حضرت ابی بن کعب کی۔ اور اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے کاتبین وحی بھی آپ ہی ہیں، اور آخری کاتبین وحی بھی آپ ہیں۔ آپ کا تعلق ان اصحاب سے ہے جنہوں نے حضور علیہ السلام کے دور میں قرآن حفظ کیا۔ قرآن آپ کے پاس قرآن کا ایک مصحف تھا، جب مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ قرآن کو ایک قرات پر جمع کرنے کے لیے سارے مصحف جو تھے منگوائے، تو ان میں سے ان کا مصحف بھی منگوایا جسے آپ نے جلا دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام خالد اور ابو ایوب آپ کی کنیت، قبیلہ خزرج کے خاندان نجار سے آپ کا تعلق۔ خالد نام ہے، ابو ایوب آپ کی کنیت ہے۔ ابو ایوب اپنے خاندان کے رئیس تھے۔ عقبہ کی گھاٹی میں آپ نے اسلام کو قبول کیا، یعنی عقبہ کے اندر جب مسلمان کئی لوگ ہوئے، اور ہجرت مدینہ کے موقع پر حضرت ابو ایوب انصاری روزانہ ہرا کے مقام پر، جو کہ مدینہ سے 3 سے 4 میل کے فاصلے پر تھا واقع ہے، وہاں پہ آ جاتے اور آقا علیہ السلام کی آمد کا انتظار کرتے، اور انتظار کرتے کرتے واپس چلے جاتے۔ اسی طرح انتظار کرتے ہوئے واپس جانے لگے تو ایک یہودی نے
اچانک کہا کہ دیکھو محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنو نجار کی بچیوں نے، اہل مدینہ نے تاریخ ساز استقبال کیا۔ طلع البدر علینا، یہ حضور علیہ السلام کی نعت پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی، آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ معمور من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اس کو حکم دیا گیا ہے۔ تو وہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی جا کر، اور یہ عظیم شرف مہمان نوازی کا یہ حضرت ابو ایوب انصاری کو ملا، اور یہ 6 مہینے تک آپ کو یہ شرف ملا۔ اب اس کے اندر بہت سارے واقعات ہیں کہ وہ اوپر والی رہائش بھی تھی، نیچے والی بھی رہائش تھی، تو حضور علیہ السلام کو کہنے لگے کہ آپ اوپر چلے جائیں، آپ نے فرمایا نہیں، ہم نیچے رہیں گے۔ اور پھر یہ ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے اوپر ایک کونے پر بیٹھے رہتے ساری رات میاں بیوی۔ ایک دفعہ پانی گر گیا چھت کے اوپر، اور سردیوں کا موسم تھا، اپنا لحاف جو تھا اس کے ساتھ پانی جذب کر لیا اسی کو ساتھ، یعنی بہت کمال خدمت کی اور مہمان نوازی کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور یہ اعزاز ہے حضرت ابو ایوب انصاری کو۔ اس کے علاوہ جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو امیر مدینہ بنایا، اور 52 ہجری میں قسطنطنیہ پر جب لشکر کشی کے لیے حضرت امیر معاویہ نے ایک فوج تیار کی، اس میں حضرت ابو ایوب بھی شامل تھے۔ راستے میں ایک عام وبا پھیل گئی جس میں بہت سارے لوگ جو ہیں اس کی زد میں آ گئے۔ حضرت ابو ایوب بھی اسی وبا کی وجہ سے انتقال کر گئے، اور رات کے وقت آپ کو قسطنطنیہ کے دیواروں کے قریب دفن کر دیا گیا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار کہاں پہ ہے؟ قسطنطنیہ میں۔ اس کے بعد ہے جی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انس آپ کا نام ہے، ابو حمزہ کنیت ہے، خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم لقب ہے۔ بنو نجار قبیلہ کے، جو کہ انصار کا ایک معزز ترین قبیلہ تھا، یہ ان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ جو ہے ام سلیم ان کا نام ہے، جو رشتے میں حضور علیہ السلام کی خالہ لگتی ہیں۔ ہجرت سے 10 سال قبل یثرب میں پیدا ہوئے۔ آپ کی عمر 10 برس تھی کہ جب آپ کی والدہ نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول جب کیا تو آپ کے جو والد محترم تھے وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، بت پرست تھے، لہٰذا ان کی والدہ کے مسلمان ہونے پر وہ شام کی طرف چلے گئے، اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی والدہ نے ابو طلحہ سے شادی کر لی۔ آقا علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے تو ابو طلحہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور کہا کہ خدمت کے لیے ان کو قبول فرما لیں۔ تو آقا علیہ السلام نے قبول فرمایا، اور 10 سال یہ سعادت حاصل کی حضرت انس بن مالک نے، اور یہیں حضور علیہ السلام کے وصال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں 10 افراد کو فقہ کی تعلیم کے لیے بصرہ بھیجا گیا، تو ان میں حضرت انس بن مالک بھی شامل تھے۔ اس کے بعد آپ نے مستقل طور پر بصرہ ہی میں سکونت اختیار کر لی۔ عہد عثمانی میں بصرہ میں ایک بہت بڑا فتنہ برپا ہوا، جو کہ سبائیوں کا تھا، اور ایسا فتنہ جو اسلام کے خلاف لوگ اکٹھے ہو رہے تھے۔ تو اس دوران حضرت انس بن مالک جو تھے، اپنے آپ کو انہوں نے کنارہ کشی کی اختیار کر لی اور گوشہ نشین ہو گئے۔ آپ نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی، 93 ہجری میں انتقال ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 103 سال تھی، اور اس روئے زمین پر سوائے حضرت ابو طفیل کے کوئی صحابی زندہ نہیں تھا۔ آپ کی بہت زیادہ اولاد تھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کی والدہ محترمہ ام سلیم نے حضور علیہ السلام سے درخواست کی ان کے لیے دعا فرمائیں، تو حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہم اکثر مالہ و والدہ و ادخلہ الجنہ، اے اللہ ان کے مال اور ان کی اولاد کو کثرت کر دے، یعنی کہ اضافہ فرما دے، ان کو جنت میں داخل فرما دے۔ اور اس دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ انصار میں سب سے زیادہ مالدار تھے، اور اولاد کا یہ عالم تھا کہ 80 بیٹے تھے اور 2 لڑکیاں تھیں، اور آپ کی عمر میں ہی پوتے اور نواسے اور اس طرح کا ایک پورا کنبہ بن گیا تھا، اور آپ اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ یہ ہیں جی چند صحابہ کرام، معروف صحابہ کرام، جن کا تعارف پیش کیا گیا۔
اس سے پہلے اسی موضوع پر یعنی چند معروف صحابہ کرام جو کہ باقی دیگر تھے ان کا بھی تعارف پیش کیا گیا. اس کو آپ اگر پڑھتے ہیں تاریخ اسلام کے حوالے سے تو صحابہ کرام کے القابات کے حوالے سے بھی سوال آتے ہیں اور ان کے کارناموں کے حوالے سے بھی سوال پوچھے جاتے ہیں. کنیت کے حوالے سے بھی بہت ساری انفارمیشن صحابہ کرام سے ریلیٹڈ ہیں، تو ان کے بکھری ہوئی اور مختلف جگہ سے آپ کو نہیں ملیں گی، مشکل ہوگا. لہٰذا ایک جگہ پہ آپ پڑھ لیں گے تو آپ کا یہ سوال تیار ہو جائے گا. تو انشاءاللہ مزید بھی اس موضوع پر کوشش کریں گے کہ 1-2 لیکچر اور ہو جائے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. شکریہ.